बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। ज़ोहर की अजान हो रही थी और अपने दुपट्टे से पसीना साफ करती हुई नाजिया किचन से बाहर निकली। फिर दुपट्टा वहां पे लटकाया और बरामदे में चारपाई पर पांव फैलाकर लेट गई। गर्मी से उसका दिल घबरा रहा था। टीन की छत से लटका बेहद पुराना पंखा अपनी महसूस रफ्तार और खौफनाक आवाज के साथ चल रहा था और एन पंखे के नीचे बेतहाशा गर्मी से निढाल पसीने में शराबूर नाजिया आरी तिरछी पड़ी थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसका दिल बुरी तरह से धड़कने लगा। गर्दन मोड़कर बाहर दरवाजे की तरफ देखा तो धक से रह गई। पीर जी बड़ी मोहब्बत से उसे तक रहे थे। वो घबरा कर उठी और दुपट्टे से बेनियाज सहन की तरफ भागी। पीर जी की नजरें उसके सरापे पर गिरी हुई थी। नाजिया ने अलगनी पर से दुपट्टा उतारकर अपने जिस्म के गिर्द लपेटा। अस्सलामुअलैकुम पीर जी, नाजिया ने हकलाते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम, पीर जी ने उसके दिलकश सरापे को घूरते हुए जवाब दिया। इतने में सफिया बेगम, जो कि नाजिया की सास थी, घर में दाखिल हुई। ओहो, आज तो बड़े बड़े परौने आए हैं। अस्सलामुअलैकुम माँ जी, पीर जी ने गर्दन झुकाकर सफिया बेगम से कहा। पीर जी का असल नाम करामत अली था। अच्छा खासा कड़ियल जवान था। सफिया बेगम ने अपना बेटा बनाया हुआ था। असल में कुछ अरसे पहले नाजिया के ससुर की तबीयत खासी खराब थी। दवा दारू की बहुत ज्यादा इलाज मुआवजा करवाया मगर कोई भी फर्क ना पड़ा कि ऐसी सख्त परेशानी के आलम में करामत सफिया बेगम के लिए रहमत का फरिश्ता बनकर आया और उसके दम से और तावीज़ात वगैरह से नाजिया के ससुर जमालुद्दीन को अफाका होने लगा। सफिया बेगम बहुत खुश थी। पीर जी की बलाएं लेते ना थकती थी। कुछ भी था, पीर जी के इलाज से जमालुद्दीन की तबीयत में अफाका नजर आ रहा था। जब सफिया बेगम चारों तरफ से मायूस हो गई थी तो किसी ने बताया कि उनके मोहल्ले की मस्जिद के जो नए इमाम साहिब आए हैं उनसे दम करवा लें, शायद अल्लाह ताला आपकी सुन ले। और जब पहली दफा के दम से ही सफिया बेगम मुतमिन हुई तो उन्होंने करामत अली को अपना बेटा बना लिया। अब वो अक्सर बेशतर जमालुद्दीन को दम करने के लिए घर आ जाते, मगर अल्लाह की करनी को कौन टाल सकता है। एक दिन जमालुद्दीन ऐसे सोए कि फिर कभी ना उठे। सफिया बेगम बेहोश हो जाती, धारें मार मार कर रोती, मगर जमालुद्दीन तो ऐसी दुनिया में चले गए थे जहां से कभी कोई वापस नहीं आता। दिन पर दिन गुजरते रहे। वक्त के साथ साथ सफिया बेगम को भी करार आया। फिर सफिया बेगम ने अपने इकलौते बेटे की शादी अपनी भांजी नाजिया से करवा दी। वैसे भी नासिर अपनी माँ का फरमाबरदार बेटा था। अपनी माँ की रिजा में वो खुश था। वैसे भी वो दिल ही दिल में नाजिया का ख्वाहिशमंद था। माँ ने नाजिया के मुतालिक पूछा तो फरमाबरदार औलाद की तरह सर को झुका लिया। यूं नाजिया दुल्हन बनकर नासिर के घर आ गई। सफिया बेगम बहुत खुश थी। नाजिया ने एक अच्छी बेटी बनकर घर की जिम्मेदारी उठा ली थी। नासिर और सफिया बेगम बहुत खुश थे। सफिया बेगम को कभी अपनी पसंद पर पशेमान नहीं होना पड़ा। इतने अरसे में पीर जी ये शहर छोड़कर कहीं और जा बसे, मगर कभी कभार इस शहर में आना पड़ता तो अपनी बीवी बच्चों को लेकर जरूर आते। बीवी बहुत सीधी सादी सी थी। उनके 4 बच्चे, जिनमें 3 बेटियां और 1 बेटा था। नाजिया के सामने ये लोग सिर्फ 2 मर्तबा ही आए थे। अब इतने अरसे के बाद पीर जी को सामने देखकर नाजिया तकती रह गई थी। कैसी हो माँ जी? पीर जी बोले। माँ जी भी कहते हो, कैसे बेटे हो, माँ की खबर भी नहीं लेते। सफिया बेगम ने शिकवा किया। पीर जी मुस्कुराने लगे। अभी वो लोग बातें कर ही रहे थे कि नासिर घर में दाखिल हुआ और मेरा यार आया, पीर जी बोले और उठकर नासिर के गले लग गए। कैसे हो नासिर मियाँ? ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? पीर जी बोले। क्या बताएं, भाई कहते हो और अपने भाई को मुबारकबाद भी नहीं दी। तुम्हारा भाई बाप बन गया है, नासिर बोला। पीर जी बहुत ज्यादा खुश हुए। ये सब सुनकर मुबारकबाद दी, गले लगाया और नन्हे अतीक को गोद में उठाया। इतने अरसे के बाद मिलकर बैठे तो वक्त गुजरने का पता भी ना चला।
جب نازیہ نے کھانا لگانے کی اطلاع دی تب وہ لوگ چونکے۔ کھانا کھانے کے بعد پیر جی بولے، بھابی جان آپ کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے، ناصر میاں کبھی آؤ نا بھابی کو لے کر ہمارے گھر۔ پیر جی بولے، اچھا آئیں گے، ناصر نے کہا۔ آپ سناؤ آج کیسے یاد آ گئی؟ پیر جی مسکرانے لگے۔ آج ایک پروگرام تھا بڑی مسجد میں، ایک تقریر کے 15,000 روپے ملے ہیں۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، پیر جی بولے۔ یار کبھی کبھار رابطہ ہی کر لیا کرو، ہم تو مسافر ہیں، کبھی اس جگہ کبھی اس جگہ، تم ہی رابطہ کر لیا کرو۔ ناصر نے اپنا فون نمبر پیر جی کو دیا اور ان کا لیا۔ یار تم تو کام پر ہوتے ہو، اپنی ماں سے بات کرنی ہو تو کیا کروں؟ پیر جی بولے، ایک اور نمبر لکھ دو، یہ نمبر نازیہ کا ہے، کبھی امی سے بات کرنی ہو تو اس نمبر پر کال لیا کرنا، ناصر نے کہا۔ پیر جی مسکرانے لگے۔ اگر بھابی جان سے بات کرنی ہو تو دانسا بات ادھوری چھوڑ دی۔ ناصر نے خوش دلی سے جواب دیا، کر لیا کرو، میں نے کب منع کیا ہے، جب مرضی کرو۔ پھر دونوں ہی ہنس دیے۔ جاتے جاتے پیر جی نے ناصر کے بچے عتیق کو 500 روپے دیے اور بدلے میں ماں جی کی ڈھیروں ڈھیر دعائیں لی اور پھر چلے گئے۔ دن گزرتے رہے، صفیہ بیگم آس پڑوس کے گھروں میں بھی چلی جاتی دل بہلانے کے لیے۔ نازیہ عتیق کے کاموں میں الجھی رہتی یا پھر گھر کے کام کاج، مگر گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر بور ہوا کرتی۔ عتیق کا تو اتنا کام نہ ہوتا کیونکہ ننھے عتیق کو زیادہ تر صفیہ بیگم ہی سنبھالتی اور اکثر آس پڑوس میں بھی لے کر چلی جاتی۔ اس دن نازیہ نے مشین لگائی ہوئی تھی، وہ کپڑے دھو رہی تھی۔ اس کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ وہ فون کو ہمیشہ ساتھ نہیں رکھتی۔ جب وہ کپڑے پھیلا کر چھت پر سے نیچے اتری تو اس نے جلدی سے دوپہر کے کھانے کی تیاری شروع کی۔ وہ سالن کی ہانڈی چڑھا رہی تھی کہ موبائل بجنا شروع ہو گیا۔ ہانڈی کے نیچے چولہا جلا کر وہ ہاتھ پونچھتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھی تو اتنے میں موبائل کی بھی بند ہو گئی۔ وہ دروازے سے ہی واپس مڑ گئی اور کچن میں آ گئی۔ کپڑے دھونے کے لیے اس نے صبح ناشتے کے برتن بھی ایسے ہی چھوڑ دیے تھے۔ اب وہ جلدی جلدی چاہتی تھی کہ کام ختم ہو۔ صفیہ بیگم عتیق کو لے کر پڑوس والی خالہ ساجدہ کے پاس گئی ہوئی تھی، وہ بآسانی کام ختم کر سکتی تھی۔ برتن دھونے کے ساتھ ساتھ اس کا ذہن ناصر کی طرف بھی گیا ہوا تھا۔ ناصر دوپہر کا کھانا کھانے گھر ضرور آتا تھا۔ ناصر کی انارکلی مارکیٹ میں ایک چھوٹی سی دکان تھی، وہ دلہا ہاؤس کی شیروانیاں وغیرہ تیار کرواتا تھا۔ 3-4 کاریگر بھی رکھے ہوئے تھے۔ وہ دوپہر کا کھانا کھا کے جو جاتا تھا تو پھر رات گئی ہی اس کی واپسی ہوتی تھی۔ اس کی دکان ٹھیک ٹھاک چلتی تھی۔ برتن دھوتے دھوتے ایک مرتبہ پھر موبائل کی ٹون بجی۔ وہ برتن دھو کر ہاتھ خشک کر رہی تھی، پھر ہانڈی میں چمچ چلانے لگی۔ آلو قیمہ دم پر لگا کر وہ باہر آنے لگی، مگر اس مرتبہ صحن تک ہی پہنچی تھی کہ موبائل کی بپ بند ہو گئی۔ اس مرتبہ اس نے کمرے میں آ کر موبائل اٹھایا اور مس کال چیک کی تو نامعلوم نمبر تھا۔ وہ موبائل ڈریسنگ ٹیبل پر ہی چھوڑ کر دوبارہ کچن میں چلی گئی۔ کھانا تیار کر کے روٹیاں بنائی، پودینے کی چٹنی اور سلاد بنائے۔ اس کی روٹین تھی کہ دوپہر میں روزانہ سبھی سلاد کھاتے تھے۔ کچن سے فارغ ہو کر کمرے کی صفائی کرنے لگی۔ کمرے کی صفائی سے فارغ ہو کر وہ صفیہ بیگم کے کمرے کی صفائی کرنے لگی، پھر باہر برآمدے میں پڑے ہوئے تخت کی چادر اٹھا کر جھاڑی، تکیہ کرینے سے رکھا اور پھر پورے صحن کی جھاڑو دی۔ اس کام سے فارغ ہوئے ابھی اسے 10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اس نے ہاتھ منہ دھو کر کنگھی کی اور پھر ناصر کا آنے کا انتظار کرنے لگی۔ ناصر بیگم اور ناصر صفیہ بیگم اگٹھے ہی گھر میں داخل ہوئے۔ عتیق ناصر کی گود میں تھا۔ نازیہ نے صحن میں چٹائی پر دسترخوان بچھا کر کھانا لگا دیا۔ تینوں نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا اور تینوں ہی ننھے عتیق کی شرارتوں سے محفوظ ہوتے رہے۔ کھانا کھا کر ناصر کام پر چلا گیا اور نازیہ دسترخوان سے برتن سمیٹنے لگی۔ گندے برتن دھو کر دوبارہ سے کچن صاف کیا اور پھر بیڈ پر لیٹ گئی۔ لیٹے لیٹے اچانک اسے یاد آیا کہ دوپہر میں فون کس کا آیا تھا۔ فون اٹھا کر نمبر چیک کرنے لگی اور نامعلوم نمبر دیکھ کر سوچ میں پڑ گئی۔ یہ نمبر اس کے موبائل میں پہلی بار ہی آیا تھا۔ نیا نمبر دیکھ کر وہ تھوڑی الجھن کا شکار ہو گئی تھی۔ موبائل ابھی اس کے ہاتھ میں ہی تھا کہ میسج کی ٹون بجی۔ ان باکس کھولا تو نئی کشمکش میں پڑ گئی، کیونکہ ان باکس میں وسیع شاہ کی خوبصورت غزل تھی۔ وہ کافی کشمکش میں پڑ گئی۔ غزل بڑی اچھی تھی۔ وہ بے اختیار ہی غزل کو دوبارہ سے پڑھنے لگی۔ دن گزرتے گئے، زندگی اس کے لیے ویسے ہی زیادہ مصروف نہیں تھی۔ گھر میں افراد ہی کتنے تھے جو کام زیادہ ہوتا۔ ویسے بھی صفیہ بیگم روایتی ساس نہ تھی جو اسے نوک ٹوک کرتی، وہ خود ہی کہتی، بیٹی خوش رہا کرو، کہیں آیا جایا کرو۔ وہ خود ہی ریز رو تھی، اپنے گھر میں جو سکون تھا وہ کہیں اور کہاں تھا۔
جب ناصر کا موڈ ہوتا تو اسے گھمانے پھرانے کے لیے لے جاتا۔ اماں کو گھومنے پھرنے سیر کرنے سے سخت الرجی تھی۔ ویسے بھی صفیہ بیگم کی پڑوس میں اتنی زیادہ سہیلیاں تھیں کہ روزانہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے گھر جاتی رہتی۔ اگر کسی دن گھر سے باہر نہ نکلتی تو گھر میں ہی کوئی نہ کوئی پڑوسن یا سہیلی بیٹھی ہوتی۔ یوں ماں جی کا بھی دل لگا رہتا۔ نازیہ اس دوران چائے پانی کے ساتھ دیگر لوازمات ضرور پیش کرتی کہ ماں جی کو مہمانداری بہت پسند تھی۔ نازیہ بہت ہی بیٹی بن کر رہتی تھی۔ محلے کی عورتیں نازیہ کے خلوص سے بے حد متاثر تھی اور صفیہ بیگم پر رشک کرتی کہ انہیں کتنی اچھی بہو ملی ہے۔ صفیہ بیگم بھی اپنی بہو کی تعریف سن کر پھولے نہ سماتی اور دل ہی دل میں اپنے بہو بیٹے کی نظریں اتارتی اور پوتے عتیق کے صدقے واری جاتی اور یہ دعا کرتی تھی کہ ان کی ہستی کھیلتی خوشیوں کو کسی کی بھی نظر نہ لگے۔ ناصر اپنی ماں کا بے حد فرمانبردار بیٹا تھا۔ کام پر جاتے ہوئے اپنی ماں سے پیار اور ڈھیروں دعائیں ساتھ لے کر جاتا اور روزانہ ہی طبیعت وغیرہ پوچھتا رہتا۔ بہت پیاری زندگی گزر رہی تھی اور شاید ایسے ہی گزرتی رہتی اگر وہ مس کال یا میسج نہ آتا۔ 4-5 دن گزرتے تھے کہ پھر اسی وہی نمبر سے مس کال آئی۔ وہ پھر اچنبے میں پڑ گئی کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ اب تو یہ روز کا معمول بن گیا۔ دن میں کم از کم 2 مرتبہ کال ضرور آتی۔ اب وہ تھوڑی پریشان ہو گئی۔ ایک دن وہ بیٹھی ہوئی تھی کہ فون کی بیل بجنے لگی۔ موبائل اٹھا کر نمبر دیکھنے لگی مگر اس مرتبہ کال نہیں، فون آ رہا تھا۔ اس نے فون اٹھایا۔ ہیلو بولیے کون ہے آپ؟ بولیے کون ہے آپ؟ اچانک سے فون ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ اب کہ وہ پریشان ہو گئی۔ کون ہو سکتا ہے؟ نازیہ سوچنے لگی کہ میسج کی بیل ہوئی۔ وہ پھر سے چونک گئی۔ ان باکس کھولا تو حیران رہ گئی۔ آپ کی طرح آپ کی آواز بھی بہت پیاری ہے نازیہ۔ وہ سوچنے لگی کہ یہ آخر کون ہو سکتا ہے جو اسے جانتا ہے۔ اور پھر نازیہ نے بھی میسج بھیج دیا۔ آپ کون ہیں؟ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ پھر میسج آیا، میں آپ کو بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ آپ کے شوہر کا نام ناصر، ایک بیٹا بھی ہے اور ساس بھی آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ آپ کے بیٹے کا نام عتیق ہے۔ اب کی نازیہ میسج پڑھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ پھر سے لکھنے لگی، بتائیے کون ہیں آپ؟ کیوں ایسے مجھے پریشان کر رہے ہیں؟ پھر ٹون بجی، میں آپ کے قریبی سبھی لوگوں کو جانتا ہوں۔ اچھا تو آپ گیس کر لیں کہ میں کون ہوں۔ نازیہ پریشان ہو کر رہ گئی کہ موبائل کی بیل بجی، فون اٹھایا تو کوئی آواز نہ آئی۔ نازیہ بولی، ہیلو کون ہے آپ؟ السلام علیکم۔ اس بار ایک بھاری مردانہ آواز سنائی دی۔ وعلیکم السلام، نازیہ نے جواب دیا۔ میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، صرف بات کرنا چاہتا ہوں، اس نے کہا۔ نازیہ سوچ سمجھ کر بولی، مگر آپ ہیں کون؟ آپ بھی مجھے جانتی ہیں، خود ہی بوجھ لیں۔ وہ بولا۔ اب کی بار نازیہ کو غصہ آ گیا۔ نہیں بتانا تو مت بتاؤ۔ ارے رکو تو صحیح، بتاتا ہوں رکو تو صحیح۔ میں کرامت علی شاہ ہوں، آپ کی ساس کا منہ بولا بیٹا۔ اب کی بار اس نے بتا ہی دیا۔ نازیہ اپنے لہجے پر پشیمان سی ہو گئی۔ او آئی ایم سوری۔ کرامت علی شاہ فوراً ہی کہنے لگا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں ویسے ہی مذاق کر رہا تھا، مجھے ماں جی سے بات کرنی تھی، وہ تو ابھی سو رہی ہیں۔ نازیہ بولی تو کرامت علی نے کہا، کوئی بات نہیں، وہ جب اٹھے تو انہیں میرا سلام کہیے گا۔ اچھا بھابھی جی، برا لگا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کو تنگ کیا۔ تو نازیہ مزید شرمندہ ہو گئی۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا ماں جی اٹھے تو انہیں سلام کہنا، خدا حافظ۔ فون تکیے کے نیچے رکھ کر وہ بھی لیٹ کر سوچنے لگی کہ موبائل کی ٹون بجی۔ ان باکس کھولا تو لکھا تھا، نازیہ بہت اچھی ہیں، آپ کی آواز بہت پیاری ہے، ایک بات کہنی تھی آپ سے، چلے چھوڑے نہیں کرتے۔ نازیہ نے کچھ سوچتے ہوئے لکھا، کیا بات کرنی ہے کریں، آپ نہیں جانتی کہ آپ کیا ہیں، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کو کہاں ہونا چاہیے تھا۔ نازیہ پڑھ کے سوچ میں پڑ گئی، پھر میسج لکھنے لگی، بتائیے نا کیا بات ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اس نے یہ لکھ کر میسج سینڈ کر دیا۔ میسج پڑھ کر نازیہ دوبارہ لکھنے لگی کیونکہ کرامت علی شاہ نے اسے ان باکس میں ایک اچھی سی غزل سینڈ کی تھی۔ شاعری اچھی کرتے ہیں آپ۔ میسج آیا تو نازیہ پڑھنے لگی اور اس کے لب خود بخود مسکرانے لگے۔ آپ سے کم آپ زیادہ اچھی ہیں، اسکرین پر یہ تحریر جگمگا رہی تھی۔ کہتے ہیں خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے، یہی نازیہ کے ساتھ ہوا۔ نازیہ بھی اکثر کرامت علی شاہ سے باتیں کرتی رہتی، کبھی فون پر اور کبھی میسیجز پر، مگر اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دھیان رکھتی کہ حد سے نہ گزرے۔
وہ جانتی تھی کہ وہ شادی شدہ ہے اور ایک بچے کی ماں بھی ہے، اس لیے وہ کرامت علی سے باتیں بھی ایک انجوائمنٹ کے طور پر کرتی تھی، صرف تفریح کا ذریعہ سمجھ کر۔ اس لیے اس نے کبھی صفیہ بیگم اور ناصر کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا کہ کرامت علی کا فون آتا ہے اس کے پاس۔ اکثر وہ اس وقت بات کرتا ہے جب صفیہ بیگم گھر نہیں ہوتی یا سو رہی ہوتی ہیں۔ ایک دن وہ کرامت علی سے فون پر بات کر رہی تھی کہ وہ کہنے لگا، اپنی آواز میں کوئی غزل سناؤ۔ نازیہ نے لاکھ منع کیا مگر اس کے اصرار پر خاموش ہو گئی۔ اماں بھی گھر پر نہیں تھی۔ وہ دوبارہ بولا تو نازیہ اپنی آواز میں گانا گانے لگی۔ نازیہ آنکھیں بند کر کے ایک جذب کے عالم میں گا رہی تھی۔ کمرے میں صرف نازیہ کی ہی سوز بھری آواز گونج رہی تھی۔ جب نازیہ خاموش ہوئی تو کمرے میں سکوت طاری تھا۔ کئی لمحے بیت گئے۔ اس خاموشی کو کرامت شاہ کی آواز نے توڑا۔ کیا سوز ہے تمہاری آواز میں، ایک بات کہوں؟ ہاں کہو، نازیہ بولی۔ میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جس دن تمہیں پہلی بار دیکھا تھا اسی وقت سے دل ہار گیا تھا میں۔ یہ سن کر نازیہ کے سر پر بجلی گر پڑی۔ اس کے پیروں میں جان نہ رہی۔ وہ کام کی ایک لمحے میں۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس سے باتیں کرنا اس کے لیے کتنا عذاب بن جائے گا۔ وہ تو صرف تفریح کے لیے موبائل پہ بات چیت کرتی تھی۔ کرامت علی بولتا رہا، مجھے تم کو حاصل کرنا ہے۔ تم ناصر سے طلاق لے لو، میں تمہاری ہر بات مانوں گا، تم جو کہو گی وہ میں کروں گا۔ یہ سب سن کر نازیہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ یکدم ہی وہ چیخ پڑی، شرم نہیں آتی تمہیں ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو تم؟ میں ایک بیٹے کی ماں ہوں، سنا تم نے؟ آئندہ مجھ سے بکواس نہ کرنا، نہ کبھی فون کرنا، سمجھے تم؟ کرامت علی زور زور سے ہنسنے لگا مگر نازیہ نہ ہنسی۔ تم ایک بچے کی ماں ہو یا پھر 10 بچوں کی ماں، میرے لیے تم کنواری ہی ہو۔ نازیہ نے غصے سے فون بند کر دیا مگر اب تو روزانہ ہی کرامت علی کا معمول بن گیا۔ روزانہ ہی فون کر کے تنگ کرنے لگا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے میسیجز اس کے پاس سیوڈ ہے یا پھر اس کی آواز کی ریکارڈنگ ہے۔ نازیہ اندر ہی اندر گلنے لگی۔ ناصر بھی اس کی گرتی ہوئی صحت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس نے لاکھ سے پوچھا مگر وہ چپ ہی رہتی۔ کیا کہتی وہ اس سے سو خاموش ہو جاتی۔ اور تو اب تو کرامت نے نازیہ کو دھمکیاں دینا شروع کر دی کہ وہ اسے حاصل کرنے کے لیے عمل شروع کر رہا ہے اور 14 دن کے اندر اندر اس کا اور اس کے شوہر کا حشر خراب ہو جائے گا، اور اس حبیث نے ایسا کر بھی دکھایا۔ نازیہ کو ڈرانے کے لیے کالے جادو کا سہارا لیا جو کہ وہ خبیث پہلے سے جانتا تھا۔ نازیہ روز بروز کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اب تو اسے اپنے صحن میں اکثر و بیشتر کچھ نہ کچھ نظر آتا رہتا۔ کبھی کچھ عورتیں سفید کپڑوں میں ملبوس، کبھی کچھ مرد ڈول پیٹتے ہوئے، کبھی باتھ روم میں عجیب و غریب شکلیں۔ وہ چیخنے لگتی، رونے لگتی۔ ناصر پریشان ہوتا گیا۔ وہ نازیہ سے بہت پیار کرتا تھا، اس لیے وہ اب سنجیدگی سے اس بارے میں سوچنے لگا۔ دن گزرتے رہے اور نازیہ کی حالت بگڑتی رہی۔ صفیہ بیگم بہت پریشان ہو گئی، دعائیں صورتیں پڑھ پڑھ کے پھونکتی۔ گھر کی حالت بھی کافی خراب تھی۔ وہ گھر جو بہت خوش و خرم اور خوشحال تھا اب اس کے در و دیوار سے ویرانی ٹپک رہی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ آہستہ آہستہ نازیہ معمول زندگی کی طرف آنے لگی۔ صفیہ بیگم کی نازیہ کی سدھرتی حالت سے بہت خوش تھی۔ ایک دن صفیہ بیگم کی طبیعت خراب ہو گئی، ان کا بی پی لو ہو گیا۔ دوائی کھا کر وہ سو گئی کہ دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ ناصر کی چھٹی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو حاصل سے بے حال ڈھیلا ڈالا لباس جو کہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، بال حد سے زیادہ بڑے ہوئے تھے، جگہ جگہ چہرے پر کھرنچوں کے نشان، اور ہاتھ میں بیساکھی لیے کرامت علی کھڑا تھا۔ نازیہ صحن کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ کرامت علی کو دیکھ کر سکتے میں آ گئی۔ کرامت علی اندر آیا، ناصر اور نازیہ کے قدموں میں بیٹھ گیا اور معافی مانگنے لگا۔ اس نے اعتراف کیا کہ اس نے نازیہ پر کالا جادو کیا جس نے پہلے تو کافی اثر کیا مگر پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ جادو الٹا ہو گیا، جس کی وجہ سے کرامت علی کی یہ حالت ہو گئی اور اس کی ایک ٹانگ بھی ٹوٹ گئی، اور اب بھی اسے ذہنی اور جسمانی طور پر سکون نہیں۔ وہ ان دونوں سے معافی کا طلبگار تھا اور ان کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ ناصر آگے بڑھا اور نازیہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر بولا، نازیہ اسے معاف کر دو، تمہارا مجرم ہے مگر اس وقت بے بس ہے۔ اللہ بھی معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ نازیہ نے چونک کر ناصر کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا رہا تھا۔ نازیہ نے کرامت علی کو معاف کیا تو وہ چلا گیا۔ پھر نازیہ ناصر سے بولی، ہاں میں سب کچھ جانتا ہوں۔ جب تمہاری طبیعت روز بروز گر رہی تھی تو ایک دن میں نے تمہارے موبائل میں دھمکی بھرے میسیجز پڑھ لیے تھے اور میں سب معاملہ سمجھ گیا تھا، اس لیے فوری طور پر ایک پہنچے ہوئے عامل کے پاس جا پہنچا۔
عامل صاحب نے اس کا عمل الٹا کر دیا اور نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ چیکی کہتے ہیں کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ نازیہ باتیں سن کر رو پڑی اور ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے لگی۔ ناصر مجھے معاف کر دو، میں بہک گئی تھی، مگر میرا کوئی بھی غلط ارادہ نہیں تھا، وہ تو میں صرف وقت گزاری۔ ناصر نے نازیہ کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کر دیا۔ پگلی، مجھے پتا ہے تم مجھ سے اور اس گھر سے کتنا پیار کرتی ہو۔ آؤ آج ہم مل کر وعدہ کریں کہ اب ہماری زندگی میں کوئی اور کرامت علی نہیں آئے گا۔ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے خوش تھے اور دروازے میں کھڑی صفیہ بیگم بھی ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔